This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम और प्यारे तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। चारम क्लास की उर्दू से आज हम एक सबक देखने लगे हैं। आज का सबक जो हम अभी जिसके बारे में कुछ मालूमात इकट्ठी करेंगे, क्लास चारम के मज़मून उर्दू में से 10वां सबक है और सबक का इन्वान है पहाड़ और गुलहरी। तो ये पहाड़ और गुलहरी ये जो सबक है ये इल्लामा मोहम्मद इकबाल हमारे कौमी शायर, उनकी एक मशहूर नज़म में से एक है और ये ख़ास बच्चों की अखलाकी तालीम और तरबियत के लिए ये नज़म लिखी गई है, जिसमें गुरूर और आजिज़ी के दरमियान एक मुकालमा है। अब ये मुकालमा एक पहाड़ और गुलहरी की सूरत में हमें दिखाया गया है। दरअसल ये जैसे मैंने आपको कहा कि आजिज़ी और गुरूर के दरमियान एक मुकालमा है। पहाड़ अपना गुरूर बयान करता है और गुलहरी अपनी आजिज़ी। तो हम देखेंगे कि पहाड़ और गुलहरी जो है ना, ये तालीमी नज़मों में से एक है और जो ख़ास तौर पर ये जो नज़म है बच्चों में अखलाकी तालीम के लिए बहुत मकबूल है। ये नज़म इल्लामा इकबाल की मशहूर मजमुआ कलाम बांग दरा से ली गई है और इसमें हम देखेंगे कि नज़म का बुनियादी मकसद जो है वो दो मुतज़ाद किरदारों यानी कि एक पहाड़ और एक गुलहरी के दरमियान एक सादा और दिलचस्प मुकालमा है। मुकालमे के ज़रिए ये हमें हमारे कौमी शायर डॉक्टर इल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह बुनियादी और अखलाकी और फ़लसफ़ियाना असबाक सिखा रहे हैं। इसके अंदर ये नज़म सिर्फ़ एक अदबी तख्लीक नहीं है बल्कि अखलाकी तालीम का एक अहम ज़रिया है, जिसमें इल्लामा इकबाल ने जानवरों के मुकालमे के ज़रिए गहरे फ़लसफ़ियाना तसव्वुर को आसान और काबिल फ़हम अंदाज़ में पेश किया है, ताकि ये पैगाम एक वसी तर सामीन तक पहुँचा सकें। ख़ास तौर पर बच्चों के लिए ये नज़म जो है ये ख़ास तौर पर बच्चों के लिए अखलाकी रहनुमाई के लिए ये बहुत अहम है। इल्लामा मोहम्मद इकबाल पाकिस्तान के कौमी शायर हैं, एक अज़ीम फ़लसफ़ी भी हैं, बसीरत रखने वाले मुफ़क्कर के तौर पे भी हम उन्हें जानते हैं। उन्होंने अदब और इस्लामी मुफ़क्कर पर गहरे असरात मुरतब किए हैं। अदब और इस्लामी फ़िक्र पर उनके बहुत गहरे असरात हैं उनकी शायरी के। उनके शेरों का जो अंदाज़ है वो फ़लसफ़ियाना है, गहराई को शेरी खूबसूरती में यकजा करते हैं, मुनफ़रिद अंदाज़ में पेश करते हैं और ये उन्हीं का ख़ासा है। इतने खूबसूरत अंदाज़ में जो है वो बच्चों को भी अखलाकी तरबियत के लिए एक नज़म हमें लिख के दी उन्होंने। तो मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम, आपके लिए ये जो नज़म मैं लिख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, लिखी हुई मेरे पास मौजूद है, मैं आपके लिए एक दफ़ा इसको रीडिंग कर रहा हूँ, इसको पढ़ रहा हूँ। इसका मकसद ये है कि आप बच्चों में ये नज़म पढ़ने का तरीक़ा जो है ना, ये ज़रूर बताएँ उनको कि ये नज़म कैसे पढ़ी जा सकती है। आम तौर पे बच्चों को मंज़ूम अंदाज़ में चीज़ों को पढ़ना कुछ मुश्किल होता है, तो हमें ये भी बच्चों को चीज़ें सिखानी हैं। तो मैं इसका मतन जो है, इस नज़म का मतन वो आपके सामने पेश करता हूँ। मतन का आगाज़ इस एक पहाड़ और गुलहरी इन्वान है इस नज़म का। पहला शेर है इसका जो कि एक पहाड़ की ज़ुबानी जो है वो मुतकल्लम है इल्लामा मोहम्मद इकबाल। इस नज़म के अंदर उन्होंने नज़म का मतन मुख्तलिफ़ ज़राए में यकसा और मुस्तनद पाया गया है और वसी पैमाने पर इसकी मकबूलियत है। अगर हम इस मतन को देखें तो एक गुरूर से ये स्टार्ट हो रहा है। गुरूर किसका है? पहाड़ का। पहला शेर है इसका,
کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک گلہری سے، تجھے ہو شرم تو پانی میں جا کے ڈوب مرے۔ ذرا سی چیز ہے اس پہ غرور کیا کہنا، یہ عقل، یہ سمجھ، یہ شعور کیا کہنا۔ خدا کی شان ہے ناچیز چیز بن بیٹھے، جو بے شعور ہوں وہ بات تمیز بن بیٹھے۔ تیری بساط ہے کیا میری شان کے آگے، زمیں ہے پست میری آن بان کے آگے۔ جو بات مجھ میں ہے تجھ کو وہ ہے نصیب کہاں، بھلا پہاڑ کہاں جانور غریب کہاں۔ کہا یہ سن کے گلہری نے منہ سنبھال ذرا، اب گلہری جو ہے اس کے غرور کا جواب دے رہی ہے۔ کہا یہ سن کے گلہری نے منہ سنبھال ذرا، یہ کچی باتیں ہیں دل سے انہیں نکال ذرا۔ جو میں بڑی نہیں تیری طرح تو کیا پرواہ، نہیں ہے تو بھی تو آخر میری طرح چھوٹا۔ ہر ایک چیز میں پیدا خدا کی قدرت ہے، کوئی بڑا کوئی چھوٹا یہ اس کی حکمت ہے۔ بڑا جہاں میں تجھ کو بنا دیا اس نے، مجھے درخت پہ چڑھنا سکھا دیا اس نے۔ قدم اٹھانے کی طاقت نہیں ذرا تجھ میں، نری بڑائی ہے خوبی ہے اور کیا تجھ میں۔ جو تو بڑا ہے تو مجھ سا ہنر دکھا مجھ کو، یہ چھالیاں ہی ذرا توڑ کر دکھا مجھ کو۔ اور آخری شعر اس پوری نظم کا خلاصہ کر رہی ہے۔ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں ہے قدرت کے کارخانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ تو یہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی یہ نظم میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی۔ اب ہم اس کی ترجمہ اور تشریح کی طرف آتے ہیں۔ اب یہ جو نظم ہے اس کا ہم آسان اردو ترجمہ اور تشریح کرنے لگے ہیں۔ تو یہ نظم ایک مکالمے کی صورت میں ہے جہاں پہ ایک پہاڑ اپنی عظمت پر فخر کرتا ہے اور چھوٹی سی گلہری کو حقیر سمجھتا ہے، جبکہ گلہری اپنی حکمت اور کائنات میں ہر شے کے مقصد کی اہمیت کو اجاگر کر رہی ہے۔ اس جہاں میں کوئی بھی چیز نکمی نہیں ہے جو کہ خدا تعالیٰ کے قدرت سے بنی ہوئی ہے۔ پہلا شعر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ یہ پہاڑ کے غرور اور گلہری کو حقیر جان رہا ہے پہاڑ، اور اپنے آپ پہ غرور کر رہا ہے۔ آغاز میں غرور امیز لہجے سے پہاڑ کے یہ شعر سٹارٹ ہوتا ہے۔ تو پہلا ہے، کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک گلہری سے، تجھے ہو شرم تو پانی میں جا کے ڈوب مرے۔ اس کو میں آسان الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ایک پہاڑ ایک گلہری سے کہہ رہا تھا کہ اگر تجھے ذرا بھی شرم ہے تو جا کر پانی میں ڈوب مر۔ اور تشریح اس کی ہم اس طرح سے کریں گے کہ نظم کا یہ پہلا شعر ہے اور انتہائی تکبر کے ساتھ پہاڑ تکبر بھرے الفاظ میں اس نظم کی ابتدا ہوتی ہے۔ براہ راست گلہری کی توہین کر رہا ہے پہاڑ، اور گلہری کو بالکل بے حقیقت سمجھتا ہے اور یہ تاثر دیتا ہے کہ وہ وجود کے قابل بھی نہیں۔ یہ پہاڑ کے کرتار کا ایک ابتدائی تعارف ہے جو کہ غرور اور حقارت سے بھرا ہوا ہے۔ اب دوسرا اگر ہم شعر دیکھیں، ذرا سی چیز ہے اس پہ غرور کیا کہنا، یہ عقل یہ سمجھ یہ شعور کیا کہنا۔ پہاڑ گلہری سے مخاطب ہے اور اس کو کہہ رہا ہے کہ ذرا سی چیز ہے تو، اور غرور اتنا تجھ میں، یہ عقل یہ سمجھ یہ شعور کیا کہنا۔ ایک چھوٹی سی چیز ہے، اس پر اتنا غرور کیا کہنے۔ یہ تیری عقل اور یہ تیرا سمجھ یہ شعور کیا کہنے اس عقل و شعور کے۔ تکبر سے تحقیر کر رہا ہے، اس کی تضحیق کر رہا ہے، مذاق اڑا رہا ہے پہاڑ گلہری کا۔ تو اس شعر میں تشریح کرتے ہیں ہم، تو پہاڑ گلہری کے چھوٹے قد اور اس کی بظاہر جو معمولی ذہانت کا مذاق اڑاتا ہے، اور یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ اتنی چھوٹی سی مخلوق کو غرور کرنے یا بنیادی سمجھ بوجھ رکھنے کی کوئی حق نہیں ہے۔ پہاڑ کہتا ہے کہ یہ پہاڑ کی سطح سوچ کو نمایاں کر رہا ہے، جو صرف اس کے ظاہری حجم پہ فیصلہ کر رہا ہے پہاڑ، کہ میرا ظاہری حجم جو ہے، میری جسامت بہت بڑی ہے، اس لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو تو غرور بنتا ہی نہیں ہے، یہ پہاڑ کا کہنا ہے۔
اس کے بعد دیکھیں تو خدا کی شان ہے ناچیز چیز بن بیٹھیں، جو بے شعور ہیں یوں باتمیز بن بیٹھیں۔ تو یہ لفظ دیکھیے یہاں پہ باتمیز کا لفظ استعمال کیا ہوا ہے، بدتمیز نہیں، باتمیز۔ یہ بدتمیز سے الٹ ہے باتمیز، کہ جو تمیز والا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں باتمیز۔ یہ تمام محترم اساتذہ اکرام، آپ کے لیے بھی یہ ایک میں چھوٹی سی بات رپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ لفظ ہے باتمیز، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ دیکھیں کہ خدا کی شان ہے ناچیز چیز بن بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک شان ہے، قدرت ہے کہ بے حقیقت چیزیں بھی اہم بن کر بیٹھ جاتی ہیں، اور جو بے عقل ہوں اپنے آپ کو بہت باتمیز سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اس کا آسان ترجمہ ہے۔ اس کی تشریح کریں تو پہاڑ جو ہے وہ طنزی انداز میں اپنی بات جاری رکھ رہا ہے، اور یہ حیرت کا اظہار کرتا ہے کہ گلہری جیسی بے قیمت چیز بھی وقار یا ذہانت کا مظاہرہ کر سکتی ہے۔ یہ گلہری کے وجود کو اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں ایک بے سادگی یا مذاق کے طور پہ پیش کرتا ہے، جو اس کے اپنی اہمیت کے بارے میں بگڑے ہوئے نظریات کی عکاسی کرتا ہے۔ تو یہ اپنے جس کے بگڑے ہوئے نظریات ہیں اس کی جو ہے وہ عکاسی کر رہا ہے کہ ظاہری جسامت جو ہے یہی بڑائی ہے۔ تیری بساط ہے کیا میری شان کے آگے، زمیں ہے پست میری آن بان کے آگے۔ آسان معنی میں بتاتا ہوں کہ اس میں پہاڑ جو ہے گلہری کو کہہ رہا ہے کہ میری عظمت کے سامنے تیری کیا حیثیت ہے، میری شان و شوکت کے آگے تو زمین بھی پست ہے۔ پہاڑ براہ راست اپنا موازنہ گلہری سے کرواتا ہے، اپنی بے پناہ جسامت اور پروقار موجودگی پر زور دیتے ہوئے کہتا ہے، دعویٰ کر رہا ہے پہاڑ کہ وسیع زمین بھی میری عظمت کے مقابلے میں حقیر ہے۔ پہاڑ یہ کہہ رہا ہے، اور وہ اس کی خود پسندی کو مزید تقویت دیتی ہے۔ یہ بات پہاڑ کی گلہری کو حقیر دکھا رہا ہے کہ زمیں ہے پست میری آن بان کے آگے، تو تیری کیا بساط ہے۔ اگلا شعر، جو بات مجھ میں ہے تجھ کو وہ ہے نصیب کہاں، بالا پہاڑ کہاں جانور غریب کہاں۔ تو اس میں پہاڑ کہہ رہا ہے کہ جو بات مجھ میں ہے تجھ کو وہ ہے نصیب کہاں، جو چیز میرے اندر ہے، جو خوبیاں مجھ میں ہیں، تجھ کو وہ کہاں نصیب ہو سکتی ہیں۔ میں ایک اتنا بڑا پہاڑ اور تو غریب سا جانور۔ تشریح دیکھتے ہیں، تشریح میں پہاڑ اپنی بات کا اختتام کر رہا ہے اب، اور اپنے منفرد اور اعلیٰ خوبیوں پر زور دے کر کہتا ہے کہ جنہیں وہ سمجھتا ہے کہ گلہری کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتی۔ یہ ان کے درمیان جو حیثیت اور قدر میں سمجھے جانے والے بہت بڑے فرق کو تقویت دیتا ہے۔ گلہری کو مخصوص انداز میں اپنے، جو کہ پہاڑ نے پہلے شعر سے ہی اپنا ایک انداز رکھا، اس میں کہتا ہے کہ یہ گلہری جو ہے یہ تو محض ایک حقیر سا جانور ہے، حقیر سا جانور کہہ کے، غریب جانور کہہ کے اس کو مسترد کر رہا ہے۔ اب پہاڑ کا یہ جو استدلال ہے، اس کی جسمانی جسامت پائیداری پر مبنی ہے۔ اس نے جو بات کی اپنی، اس کا جو غرور، اس کے جو بنیادی عقائد ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ جسمانی جسامت اور پائیداری ہی غرور کی چیز ہے، اور یہی بڑائی ہے۔ وہ ان ظاہری صفات کو ہی اہمیت واحد سمجھتا ہے، ایک عام انسانی غلط فہمی کو نمایاں کرتا ہے۔ تو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ہمارے قومی شاعر، انہوں نے ایک پہاڑ کے ذریعے ایک انسانی خوبی کو متعارف کروایا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ جس طرح ایک عام انسان غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ سطحی خوبیاں جیسے کہ دولت، طاقت یا ظاہری شکل و صورت کی بنیاد پر ہم کسی کی بڑائی سمجھ لیتے ہیں، اس کی بجائے اندرونی خوبیوں، افادیت یا اخلاقی کردار کو دیکھ جانا چاہیے۔ اس طرح سے علامہ محمد اقبال جو ہیں وہ اس ذہنی رجحان پر تنقید کرتے ہیں جو کہ مقدار کو معیار پر، ظاہری نمائش کو اندرونی، اور جو ہر چیز پر ترجیح دیتا ہے۔
اور یہ سوچ کچھ انسانوں میں بھی موجود ہوتی ہے، اور وہی یہ پہاڑ اور گلہری کے انداز میں بچوں کو سمجھانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ یہ تنقید گلہری کا جواب سامنے آتا ہے، لیکن گلہری کا جواب جو ہے وہ بڑا حکیمانہ ہے، سوچ سمجھ والا ہے۔ وہ پہاڑ کی طرح جو ہے وہ خالی باتیں نہیں کر رہی۔ گلہری پہلے شعر میں جواب دیتی ہے، کہا یہ سن کے گلہری نے منہ سنبھال ذرا، یہ کچی باتیں ہیں دل سے انہیں نکال ذرا۔ اب گلہری نے پہاڑ کی ساری بات بڑے سکون سے سن لی اور کہہ رہی ہے یہ کچی باتیں ہیں، ان کو دل سے نکال دو۔ تشریح دیکھتے ہیں تو تشریح میں گلہری خوفزدہ ہونے کے بجائے پرسکون، دانش مندی اور نرمی سے جواب دیتی ہے، جو پہاڑ کے تکبر بھرے بیانات کو بچگانہ اور ناپختہ قرار دے رہی ہے، اور یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ ایسی مغرور سوچ ایک دانہ ہستی کا لائق نہیں۔ فوری طور پر گلہری کو عقل کی آواز کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ اب اگلے شعر میں دوبارہ وہ کہتی ہے، جو میں بڑی نہیں تیری طرح تو کیا پرواہ، نہیں ہے تو بھی تو آخر میری طرح چھوٹا۔ اگر میں تیری طرح بڑی نہیں ہوں تو کیا فرق ہے اس سے پڑتا، اگر تو بھی تو میری طرح چھوٹا نہیں ہے۔ تو اس کی تشریح میں دیکھیے کہ گلہری ہوشیاری سے پہاڑ کے استدلال کو الٹا کر دیتی ہے۔ کہہ رہی ہے وہ اپنی چھوٹا ہونے کو تسلیم کرتی ہے، لیکن یہ بھی بتاتی ہے کہ پہاڑ کی بڑائی بھی اپنی حدود رکھتی ہے، اور یہ حدود کیا ہیں؟ یہ نسبت کے تصور کو اجاگر کرتا ہے، جو ایک صورتحال میں طاقت ہے اور دوسری صورتحال میں کمزوری ہے۔ یہ انتہائی لطیف انداز میں یہ خیال پیش کرتی ہے گلہری، اور اگلے شعر میں یہ انداز اور زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے، ہر ایک چیز سے پیدا خدا کی قدرت ہے، کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا یہ اس کی حکمت ہے۔ تو اس میں دیکھیے کہ آسان الفاظ میں ہر چیز سے اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہو رہی ہے، کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا، یہ اس کی دانش مندی اور اس کی حکمت ہے کہ کسی کو بڑا کیا کسی کو چھوٹا۔ اب یہ بند جو ہے، یہ شعر جو ہے، گلہری تخلیق الہی کی حکمت کا تصور پیش کرتی ہے، اور زور دے دیے کہ ہر تخلیق میں چاہے اس کا حجم کچھ بھی ہو، اللہ کی قدرت کا مظہر ہے، اور ایک بڑے بامقصد ڈیزائن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں کچھ چھوٹی رکھی ہیں کچھ بڑی رکھی ہیں۔ یہ براہ راست پہاڑ کے محض حجم کی بنیاد پر کیے گئے من مانی فیصلے کا مقابلہ ہے جو کہ گلہری کر رہی ہے۔ اگلا شعر ہے، بڑا جہاں میں تجھ کو بنا دیا اس نے، مجھے درخت پہ چڑھنا سکھا دیا اس نے۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے دنیا میں بڑا بنا دیا اور مجھے درخت پہ چڑھنا سکھا دیا۔ یہ آسان الفاظ میں ہم اس شعر کو دیکھ سکتے ہیں۔ تشریح دیکھیں تو گلہری الہی حکمت کو مزید واضح کرتی ہے، ہر ایک کو عطا کی گئی مخصوص الگ الگ صلاحیتوں کی نشاندہی کرتی ہے۔ پہاڑ کی بڑائی اس کا مقصد ہے، جبکہ گلہری کی چستی اور درختوں پر چڑھنے کی صلاحیت اس کی منفرد افعال ہیں۔ یہ بات یہ گلہری ہے اس بات پہ غور کر رہی ہے، زور دے رہی ہے کہ ہر تخلیق کا ایک مخصوص کردار ہے، خالق کی طرح تخلیق بھی ایک مخصوص ہے۔ قدم اٹھانے کی طاقت نہیں ذرا تجھ میں، نری بڑائی ہے خوبی ہے اور کیا تجھ میں۔ جی اس شعر میں چیلنج کر رہی ہے گلہری پہاڑ کو کہ تجھ میں تو ایک قدم اٹھانے کی طاقت نہیں، ایک قدم تو ذرا اٹھا کے دکھا، بس اپنی بڑائی بیان کرتا رہتا ہے سارا دن۔ تو گلہری پہاڑ کی جسامت کے باوجود اس کی حدود کو نمایاں کر رہی ہے۔ اس کی بے حرکتی گلہری کی چستی کے برعکس ہے، گلہری بہت زیادہ تیز چست ہے اور پہاڑ جو ہے وہ بالکل حرکت بھی نہیں کر سکتا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ محض جسامت افادیت یا برتری کے برابری نہیں، بلکہ یہ اپنی فطری حدود کے ساتھ آتی ہے۔ فطرت نے پہاڑ کو ایک جگہ پہ ساکت کر دیا اور گلہری جو ہے وہ ہر جگہ پہ گھوم سکتی ہے۔
اس شعر جو اگلا شعر ہے اس میں بھی چیلنج کر رہی ہے گلہری، جو تو بڑا ہے تو مجھ سا ہنر دکھا مجھ کو، یہ چھالیاں ہی ذرا توڑ کر دکھا مجھ کو۔ اگر تو بڑا ہے نا تو مجھے اپنا جیسا ہنر دکھا، اور یہ ذرا یہ چھالیاں جو کہ عام طور پہ پان میں ڈالی جاتی ہے چھالیاں، تو یہ چھالیاں تو درخت پہ لگتی ہے، تو گلہریاں تو اپنے دانتوں سے بڑی آسانی سے توڑ دیتی ہیں، لیکن آج یہ چیلنج جو ہے وہ پہاڑ کو ہے کہ اپنے حجم پہ غرور کرنے والے پہاڑ، یہ ذرا چھالیاں ہے اس کو ذرا توڑ کے دکھا مجھے۔ گلہری جو ہے پہاڑ کو اپنی حجم اور مہارت کے لیے مخصوص کام، ایک چھوٹی سی سخت چھالیاں توڑنے کا کہتی ہے، چیلنج دیتی ہے۔ اب یہ واضح کرتا ہے کہ مختلف کاموں کے لیے مختلف صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے، جو ایک کر سکتا ہے دوسرا نہیں کر سکتا۔ ان کی سمجھی جانے والی عظمت کچھ بھی ہو، پھر بھی یہ اس بات کی تصدیق ہے کہ چھالیاں پہاڑ سے نہیں ٹوٹتی۔ گلہری جو ہے اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ چھالیاں کو بڑے اچھے انداز میں بڑے آسانی کے ساتھ توڑ دیتی ہے۔ اب آخری شعر جو ہے نا، اس میں اس ساری نظم کا فلسفہ موجود ہے، ساری نظم کا خلاصہ موجود ہے۔ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ دنیا میں کوئی بھی چیز بیکار نہیں، قدرت کے کارخانے میں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کائنات میں کوئی بھی چیز بری نہیں، یہ کہا۔ اس کے بعد تشریح میں دیکھیں کہ اس نظم کا حتمی فلسفیانہ نتیجہ ہے یہ شعر۔ گلہری یہ گہرا پیغام دیتی ہے کہ کائنات میں ہر ایک چیز، ہر ایک تخلیق، چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی ہو یا بظاہر وہ ہمیں غیر اہم کیوں نہ ہو، خالق کی عظیم ڈیزائن میں ایک مقصد اور ایک کردار رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پیچیدہ کارگاہ جو ہے، کارخانہ جو ہے، اس میں کچھ بھی بیکار یا برا نہیں ہے۔ یہ باہمی ربط اور عالمی قدر کے نقطہ نظر کو فروغ دے رہی ہے۔ تو یہ اس کا آخری شعر تھا۔ اب اس آخری شعر کے بعد ہم ایک تھوڑا سا اس کے اوپر اوور ویو لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ گلہری کا استدلال انفرادی صلاحیتیں ہیں، یہ درخت پہ چڑھنا، اور وہاں سے یہ سٹارٹ ہو رہا ہے اور ایک عالمی اصول کہ کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہے اس کی طرف بڑھتا ہے۔ وہ اپنی ذات سے شروع کرتی ہے اور ایک لا آف نیچر بیان کر رہی ہے کہ کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہے، نتھنگ از یوز لیس۔ یہ ترقی جو ہے یہ علامہ محمد اقبال کے کائنات کے بارے میں وسیع فلسفیانہ نقطہ نظر کو ظاہر کرتی ہے، اور اسے ایک نہایت باریک بینی سے ڈیزائن کیا گیا کارخانہ سمجھتے ہیں، جہاں ہر چیز بڑا ہو یا چھوٹا ہو پورے نظام میں اپنا حصہ ڈالتا ہے۔ یہ ایک الہی تفہیم ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی سوچ کو بنایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کامل ہے، کوئی بھی چیز اضافی نہیں۔ یہ نقطہ نظر جو ہے یہ بھی میں اگر اپنے معزز اساتذہ اکرام سے مخاطب ہو کے یہ بات کہوں تو محترم اساتذہ اکرام، ہمیں بچوں کو یہی ایک سوچ دینی ہے کہ الہی تفہیم یہ ہے کہ اس چیز میں، ہماری کائنات میں، اللہ تعالیٰ کے کارخانہ قدرت میں کوئی بھی چیز اضافی نہیں ہے، کوئی بھی چیز غیر ضروری نہیں ہے، کوئی بھی چیز بے ضرر پیدا نہیں کی ہوئی۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس لیے ہمیں ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز کی قدر کرنی ہے اور اس کے بنانے والے کی تعریف کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی تعریف کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تمام مخلوقات کو فطری قدر اور مقصد کو تسلیم کرنے میں مثمر ہے یہ ساری ہماری سوچ۔ اس نظم سے عاجزی اور باہمی احترام کو فروغ ملتا ہے، باہمی احترام کہ ہر کوئی جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ایک مخصوص احترام کے ساتھ جو ہے وہ روابط رکھ سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم اس کے نظم کے اہم اخلاقی اسباق اور پیغامات کی طرف آتے ہیں، تو اس میں سب سے پہلا دیکھیں کہ غرور کا انجام اور عاجزی کی فضیلت، اس کے اوپر جو ہے وہ بات کی ہوئی ہے۔ اس نظم میں واضح طور پر
غرور کس طرح انسانوں کو حقیقت سے دور کرتا ہے اور اپنی خامیوں کو چھپا دیتا ہے، یہ بات جو ہے وہ دکھائی گئی ہے۔ پہاڑ کا غرور اسے گلہری کی افادیت کو دیکھنے سے روکتا ہے، اور آخرکار کیا ہوتا ہے؟ بالآخر اس کی اپنی حدود ظاہر ہو جاتی ہیں، جو کہ وہ غرور میں رہتے ہوئے اپنی حدود کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ گلہری نے اس کو اس کی حدیں دکھا دیں کہ نہ تو ایک جگہ سے ایک قدم اٹھا سکتا ہے اور نہ ہی پہاڑ، تو یہ چھوٹی سی چھالیاں تو ذرا توڑ کے دکھا مجھ کو۔ اس کے برعکس گلہری کی عاجزی اسے وسیع تر تصور دیکھنے اور دانش مندی کا پیغام دینے کے قابل بناتی ہے۔ یہ سکھایا جاتا ہے کہ تکبر انسان کو اپنی کمزوریوں سے بے خبر کر دیتا ہے، جبکہ عاجزی سمجھ اور احترام کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ ابتدائی طور پر پہاڑ کا جو بیان ہے وہ غرور کو واضح کر رہے ہیں، اور گلہری کا جواب براہ راست اس کو چیلنج کر رہا ہے۔ دوسرا ہم اس میں جو ایک اخلاقی سبق یا اخلاقی پیغام حضرت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زبانی ہم تک جو پہنچتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر شے کی افادیت قدرت کے کارخانے میں موجود ہے۔ اس نظم میں طاقتور پیغام یہ ہے: تخلیق میں ہر عنصر، چاہے اس کا حجم یا بظاہر اہمیت کچھ بھی ہو، ایک منفرد مقصد اور افادیت رکھتی ہے۔ قدرت کا یہ جو کارخانہ جس میں ہماری ہر طرح کی چھوٹی اور بڑی چیزیں ملتی ہیں، اس میں کچھ بھی بیکار نہیں ہے، اور قدرت کے کارخانے میں موجود اللہ تعالیٰ کی ذات کی اس کائنات کے اندر ہر بڑی سے بڑی چھوٹی سے چھوٹی چیز کسی نہ کسی مقصد کے لیے بنائی گئی ہے۔ ایک اور اخلاقی سبق جو ہمیں یہاں پہ ملتا ہے وہ ہے تنوع میں وحدانیت، تنوع میں وحدت اور خالق کی حکمت ہے۔ تنوع کا مطلب میں آپ کو بتا دوں کہ تنوع انگلش میں کہتے ہیں ورائٹی، کہ مختلف طرح کی چیزوں کا ہونا۔ تو ہماری کلاس روم کے اندر بھی تنوع ہوتا ہے، ہر دو بچے ایک جیسے نہیں ہوتے، کوئی بہت زیادہ جو ہے وہ کھیل میں اچھے ہوتے ہیں، کوئی بہت زیادہ پڑھائی میں اچھے ہوتے ہیں، تو یہ تنوع ہے۔ ہمیں اس تنوع کو جو ہے وہ قبول کرنا ہے، اور یہ تنوع جو ہے یہ اس دو طرح سے دکھایا ہوا ہے، ایک طرف تو بڑے پہاڑ کی شکل میں اور ایک چھوٹی سی گلہری کی شکل میں۔ قد کے لحاظ سے درجہ بندی کی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی لامتناہی حکمت کا مظہر ہے۔ ہر شکل کائنات کے مجموعی ہم آہنگی اور توازن میں اپنا حصہ ڈال رہی ہے، اور یہ ایک ایسا عالمی نقطہ نظر کو فروغ دیتی ہے کہ اختلافات کو سراہنا ہے ہم نے۔ یہ محترم اساتذہ اکرام، اس میں اختلافات کو سراہنا، یہ بھی ہم نے بچوں کو ایک سبق دینا ہے۔ اور پیارے بچوں، آپ نے یہ سبق اس نظم سے ہی یہ سیکھنا ہے کہ ہر ایک چیز سے پیدا خدا کی قدرت ہے، کوئی بڑا کوئی چھوٹا، یہ اس کی حکمت ہے۔ یہی ایک سبق ہے، اخلاقی سبق، جو کہ ہمارے اخلاق کو اور زیادہ بہتر کرے گا، اچھا کرے گا، ہمیں اپنے معاشرے میں رہنے کے لیے جو ہے وہ بہتر بنائے گا، کہ ہم نے اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا، ہم نے اس بات کو قبول کر لیا کہ ہر ایک چیز سے خدا کی قدرت پیدا ہو رہی ہے، کوئی بڑا ہو کوئی چھوٹا ہو، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے پیدا کیا ہے۔ اور اس میں ہماری یہ جو نظم ہے، اس میں آخری شعر جو ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ہمارا آخری شعر پوری نظم کا خلاصہ ہے: نہیں ہے چیز نہ کمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ اس کو سمجھیں ہم، اور یہی سمجھانے کے لیے یہ ساری نظم جو ہے وہ حضرت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے یہ نظم لکھی۔ آئیے اب ہم اس نظم کے مشق کے جو سوالات ہیں ان کی طرف آتے ہیں۔ اس میں پہلا جو سوال ہے اس میں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، جس طرح سے بساط، غرور، شعور، آن بان، حکمت، ہنر۔ تو ان کے معنی لکھنے کے سامنے دیے گئے ہیں، ان کو سمجھنا ہے ہم نے، اور ان کو سمجھنے کے بعد ہم نے ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ تو پہلا ہے بساط۔ بساط کا مطلب ہے طاقت یا حیثیت۔
اس کا جملہ بناتے ہیں کہ تمہاری بساط، یہ پہاڑ کہہ رہا ہے تمہاری بساط میرے مقام کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ غرور، غرور کا معنی ہے تکبر۔ جملہ ہم بنا سکتے ہیں کہ ہمیں اپنی خوبیوں پر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد نیکسٹ میں ہے شعور کے معنی ہے سمجھ بوجھ، عقل۔ انسان کو اچھے برے کا شعور ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، یہ اسٹوڈنٹس کے لیے، طلباء و طالبات کے لیے یہ بات یہاں پہ لکھی ہے کہ انسان کو اچھے برے کی پہچان کا شعور ہونا چاہیے۔ اگلا لفظ ہے آن بان، شان و شوکت۔ ہم اس کو یوں دیکھ سکتے ہیں، اس کا جملہ بنا سکتے ہیں کہ فوجی پریڈ میں سپاہیوں کی آن بان دیکھنے والی ہوتی ہے۔ حکمت، حکمت کا اردو ترجمہ لکھا ہوا ہے دانائی۔ ٹھیک ہے، خدا کی ہر تخلیق میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، اس کا یہ جملہ ہم بنا سکتے ہیں۔ ہنر، ہنر کا مطلب ہے کام یا فن۔ کلہری نے اپنا ہنر دکھا کر پہاڑ کو حیران کر دیا۔ تو یہ ہم جو ہے جملے بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال جو ہے وہ ہے کہ آپ نے کیا سمجھا؟ نظم کے جو ہے وہ کچھ مصرے دیے ہوئے ہیں اور ان مصروں کو مکمل کرنا ہے۔ پہلا مصرع ہے کوئی پہاڑ، اور اس میں جو خالی جگہ چھوڑی ہے وہاں بھی ہم نے لفظ لگا کے مکمل کرنا ہے۔ تو الف پہ لکھا ہے کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا، ایک آگے خالی جگہ چھوڑ دی ہے ڈیش سے، تو ایک کے بعد آتا ہے گلہری، کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک گلہری سے۔ بے پہ لکھا ہے خدا کی شان ہے ناچیز، اس کے بعد جو خالی جگہ چھوڑی ہے اس میں آئے گا چیز، ناچیز چیز بن بیٹھے۔ جیم پہ لکھا ہے کہ تیری ڈیش ہے کیا میری شان کے آگے، تو ڈیش میں ہم نے یہ پہاڑ کی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ تیری بساط ہے کیا، تیری بساط ہے کیا میری شان کے آگے، تو یہ پہاڑ کا مغرور انداز ہم دکھا رہے ہیں۔ دال پہ لکھا ہے کہ مجھے ڈیش پہ چڑھنا سکھا دیا اس نے، ڈیش میں ہم ڈالیں گے کہ مجھے درخت پہ چڑھنا سکھا دیا اس نے۔ ٹھیک ہے، تو یہ گلہری کی طرف سے یہ بات تھی جو کہ یہاں پہ کی گئی، وہ کہتے ہیں مجھے درخت پہ چڑھنا سکھا دیا اس نے۔ دال پہ ہے یہ ڈیش ہی ذرا توڑ کر دکھا مجھ کو، تو یہ یہاں پہ ہے کہ یہ چھالیاں ہی ذرا توڑ کر دکھا مجھ کو۔ اس کے بعد بچوں آپ کے لیے اور محترم اساتذہ اکرام، تیسرا جو سوال ہے وہ ہے، کچھ سوال دیے گئے ہیں ان کے جواب جو ہے وہ لکھنے کے لیے کہا ہوا ہے۔ تو پہلا سوال ہے پہاڑ نے گلہری کے سامنے اپنی بڑائی کس طرح سے ظاہر کی؟ تو پہاڑ نے اپنی جسامت، قامت اور طاقت کو بیان کر کے خود کو بڑا کہا۔ دوسرا سوال جو ہے گلہری نے پہاڑ کو حکمت کی کون سی بات بتائی؟ گلہری نے کہا کہ ہر چیز کی اپنی اہمیت اور کام ہوتا ہے، چھوٹی ہو یا کوئی چیز بڑی، اس کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ جیم پہ لکھا ہے گلہری کی کون سی خوبی پہاڑ میں نہیں ہے؟ گلہری درختوں پر چڑھ سکتی ہے اور چھالیاں توڑ سکتی ہے، دانے جمع کر سکتی ہے، لیکن پہاڑ ایسا نہیں کر سکتا۔ دال پہ لکھا ہے کہ اس نظم سے آپ نے کیا سبق حاصل کیا؟ اس سے پہلے دال میں ہے اس نظم کے دونوں کرداروں میں سے آپ کو کون سا کردار پسند آیا اور کیوں؟ تو یہ جو نظم ہے اس نظم میں دو کردار ہیں، ایک ہے پہاڑ کا مغرور کردار اور ایک ہے عاجزی والا کردار جو کہ گلہری کا ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے، بتانا ہے کہ ان میں سے کون سا کردار جو ہے وہ پسند آیا۔ گلہری کا کردار جو ہے، میں اگر اپنی بات کروں تو مجھے گلہری کا کردار پسند آیا۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ وہ چھوٹی ہونے کے باوجود عقل مند، خوددار اور مثبت سوچ والی ہے۔ آپ بھی تمام اساتذہ اکرام اور بچے یہ نظم پڑھنے کے بعد ایک چھوٹا سا فیصلہ لیجئے گا کہ آپ کو کون سے کردار کی طرف جانا ہے، پہاڑ والے کردار کی طرف یا گلہری کے کردار کی طرف۔ اس نظم سے آپ نے کیا سیکھا؟ یہ اس کا آخری سوال ہے، اور ہم نے یہ سیکھا کہ ہر کسی کی اپنی جگہ پر اہمیت ہوتی ہے اور کسی کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، کسی کو کمتر سمجھنا غلط ہے۔ تو محترم اساتذہ اکرام اور پیارے بچوں، طلباء و طالبات،
آپ کے لیے یہ ایک نظم ہمارے قومی شاعر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی طرف سے ایک تحفہ ہے. آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اس شاعری میں جو سبق دیا ہوا ہے، اس نظم کے اندر جو سبق دیا گیا ہے اس کو سمجھیں اور اپنی روزمرہ زندگیوں میں اس سبق کو استعمال کریں، اور اپنی سوچ کو بہتر کرنے کے لیے جو ہے یہ ایک بہت بڑی سوچ جو کہ ہمیں ہمارے قومی شاعر سے مل رہی ہے اس کو آپ اپنائیں اور اپنی سماجی زندگی اور سوشل لائف کو بہتر کریں. کوشش کیجیے گا کہ اس سبق کے اندر تمام سوال جو ہیں ان کو اچھی طرح سے پڑھا جائے اور ان کے جوابات جو ہیں ان کو یاد کیا جائے. آپ کا بہت شکریہ.